अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ग्रेड 7 के तमाम वर्जन इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे और ये तमाम के तमाम वर्जन होंगे। बेटा इसमें ना मैंने तमाम के तमाम वर्जन उर्दू मीडियम किए हैं। इंग्लिश मीडियम की वीडियो जो है वो मैंने अलग बनाई है और ये सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि बेटा आपको याद अच्छी तरह हो, क्योंकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम अगर हम सेम कर देते हैं तो उसमें मसला ये आता है कि फिर हम ना मतलब फोकस नहीं रहता। तो मैंने कहा कि मेरी मेहनत डबल लग जाए खैर है, लेकिन आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो कम से कम जो आपके 48 नंबर एमसीक्यूज़ के होते हैं तो उसमें से तो एक भी नहीं कटेगा। बेटा शर्त यह है कि आपने वीडियो को आराम से ध्यान से बैठ के देखना है, जल्दी में नहीं देखना और किसी शोर वाली जगह बैठ के नहीं देखना, बिल्कुल पुरसुकून जगह में बैठ के देखो। मतलब ये 48 नंबर तो आपको तैयार ही नहीं करने पड़ेंगे, इसकी गारंटी। आप सुनते जाओ, फिर आपको ये सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो रटे जाएंगे। और ये भी कंफर्म है कि यही आना, जाहिर है ये सारे के सारे वर्जन है तो इन्हीं में से कोई ना कोई ये आपका पेपर होगा, तो सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। मतलब जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे तो एमसीक्यूज कर लें, उनके पूरे नंबर हैं। और जो 100% करना चाहते हैं वो वीडियो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं। ठीक है, तो बेटा बिला टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बेटा आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। यही एक फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं और उसी में आप कंजूसी करते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह मुकम्मल तैयारी हम करते रहें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वादी कश्मीर मिसाल है। अच्छा बेटा, ना वादी कश्मीर दरियाई मैदान है, ना बर्फानी है, ना सैलाबी है, ये लक्स्ट्रेनियन मैदान है। ये आगे जाके आप थोड़ा सा इसको कंफर्म हो जाएगा, अभी ये मार्क कर लें कि जो वादी कश्मीर मिसाल है लक्स्ट्रेनियन की मैदान की मिसाल है। ठीक है, दरिया अहम ज़रिया हैं नाकाबिल तजदीद एनर्जी का। मतलब नाकाबिल तजदीद ऐसी एनर्जी जिसको कोई जोड़ ही नहीं है। तो दरिया, क्योंकि ये ऊपर से बहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा की जा रही है, तो ये नाकाबिल तजदीद एनर्जी का ज़रिया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कुतबी खित्ते में पाए जाने वाले मैदान कहलाते हैं टंडरा। अच्छा बेटा, अब ये लफ्ज़ आपने, क्योंकि ये जियो हिस्ट्री है जो कि 10th में जाके पाक स्टडीज़ बन जाती है, तो ये थोड़े से लफ्ज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि आगे जाके ना ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुतबी खित्ते में पाए जाने वाले मैदान क्या कहलाते हैं? टंडरा। लफ्ज़ याद रखना है, टंडरा। ओके, इसके बाद बेटा पानी को साफ करने के तस्लीम शुदा तरीके हैं। अच्छा बेटा, ये पानी को ये टोटल 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं जिसके ज़रिए क्लोरीनेशन है, फिल्ट्रेशन है। ये 4 मेथड हैं जिनके ज़रिए आप पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 है हमारे पास, पानी को तिब्बी और कीमियाई तरीके से, एक मिनट में इसको सही कर लूँ, पानी को तिब्बी और कीमियाई तरीके से साफ़ किया जाता है। अच्छा बेटा, तिब्बी और फिल्ट्रेशन के ज़रिए, यानी हम पानी को तिब्बी और कीमियाई तरीके से साफ़ कर सकते हैं। किसके ज़रिए? फिल्ट्रेशन के ज़रिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बंदरगाह की वजह से तरक्की पाने वाला शहर है। अच्छा, जो गवादर है ना, गवादर, उसमें कोई इतनी चीज़ है नहीं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बंदरगाह मौजूद है इस वजह से ये तरक्की कर रहा है और उसका नाम है। अदरवाइज़ ये कोई इतना डेवलप शहर ना होता अगर इसमें बंदरगाह ना होती। लेकिन इसमें की है कि बहुत बड़ी बंदरगाह है गवादर बंदरगाह, मतलब जहाँ पे हमारा ये साहिल समंदर होता है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, दूसरे मुल्कों को चीज़ें भेजी जाती हैं। तो खैर ग्वादर बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा। तो बंदरगाह की वजह से ये गाफ से बंदरगाह और गाफ से ग्वादर, इस तरह आपने इसको याद रख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हुकूमती दफातर और महकमे वाक़या हैं इंतज़ामी मराकज़ में। ठीक है, हुकूमती दफातर और महकमे कहाँ पे वाक़या होते हैं? हमारे इंतज़ामी मराकज़ में। अच्छा, अब कैसे याद रहेगा? हुकूमत क्या करती है? इंतज़ाम करती है ना, तो इस तरह आपने याद रख लेना है, इंतज़ामी मराकज़। ठीक है, सवाल नंबर 8 है हमारे पास, शहरी और देही दोनों खसूसियात पर मुश्तमिल कहलाता है। अच्छा, एक ऐसा इलाका जो शहरी भी हो और उसमें देहात टाइप भी हो तो ये कस्बा कहलाता है। या आप यूँ कह लें कि जो आपके छोटे छोटे शहर नहीं होते, ये कस्बे होते हैं जिनमें शहरी चीज़ें भी होती हैं और देहाती भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कस्बा है।
زراعت کا دوسرا نام ہے بیٹا، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس سے ہی یاد رکھ لو، ہسبینڈری، اس کو ہسبینڈری بولتے ہیں۔ اب دیکھیں زراعت مرغی پالنا تو نہیں ہوتا، مچھلی بنانا تو نہیں ہوتا، یا ادویات بنانا تو نہیں ہوتا، تو یہ لفظ نیا ہے، اسی سے آپ یاد رکھ لینا آپ نے ہسبینڈری۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس، پاکستان میں زراعت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ وابستہ افراد کی قوت شرح ہے۔ اس کا مطلب ہے زراعت سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو 70% لوگ ہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آدھے لوگ 40% لوگ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کا وہ گندم کی سٹور کرتے ہیں، وہ آڑتی ہیں، تو مطلب بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹوٹل ملا لیں تو 70% جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی سے یا زراعت سے منسلک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا 11واں ہے، دنیا میں گرین ہاؤس گیسوں کی پیداوار میں مویشیوں کا حصہ ہے 18%، یعنی جو گرین ہاؤس گیسیں بن رہی ہیں، جو الٹرا وائلٹ ریز کا بھی سبب بن رہی ہیں، گرمی کا بھی، اس میں مطلب جانور بھی تھوڑا بہت حصہ ملا رہے ہیں، اور وہ کتنا ہے 18%، آپ نے یاد رکھنا ہے کتنا، 18%، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کم از کم عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا جو آب و ہوا مطلب موسم ہے نا، وہ تو صبح کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک پرماننٹ موسم جس کو کہتے ہیں آب و ہوا، اسی کو کہتے ہیں جو مثلا آب و ہوا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو مری کی آب و ہوا ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پرماننٹ جس کو آب و ہوا، کسی بھی علاقے کی اگر پرماننٹ آب و ہوا چینج ہوتی ہے تو وہ کتنا عرصہ لیتی ہے، 25 سے 30 سال وہ لیتی ہے، یعنی 25 سے 30 سال کے اندر آب و ہوا جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ موسم چینج ہو سکتا ہے لیکن آب و ہوا 25 سے 30 سال لیتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 13 ہے ہمارا، ماحولیاتی تبدیلی کی اہم وجہ ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا، جو آپ جلاتے ہیں، یعنی جو جلنے کی ساری چیزیں، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، جیسے چاہے آپ کا وہ پیٹرول جلے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا مطلب لکڑیاں جلاؤ، کچھ بھی جلاؤ نا، تو جو جلنے سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ماحول یا موسم گرم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن نمبر 14 ہے، الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک پہنچنے کی وجہ ہے۔ اچھا یہ اوزون کی تہ میں کمی ہو رہی ہے، اس وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں نے سبجیکٹیو میں بھی تھوڑا سا بتایا کہ ہماری جو زمین ہے نا، زمین، اب اس زمین کے گرد ایک اوزون کی موٹی تہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس اوزون کی موٹی تہ میں جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پھینک رہے ہیں اور آگے جلا جلا کے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ جو اوزون کی تہ نا وہ لیک ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیک کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز ہماری زمین تک پہنچ رہی ہے، تو یہ اوزون کی تہ ہے جو ہمیں الٹرا وائلٹ ریز سے بچا رہی تھی، لیکن کاربن کی وجہ سے وہ کیا ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرسٹلائن ساخت کے حامل قدرتی طور پر پائے جانے والے مادے، اچھا ان کو معدنیات کہتے ہیں، مادے سے معدنیات آپ یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، کرسٹلائن ساخت ہو ان کی، اور وہ کرسٹلائن ساخت کے حامل قدرتی طور پر پائے جانے والے مادے کیا کہلاتے ہیں، معدنیات، مادے سے معدنیات آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے ہمارے پاس، کرومائٹ ایک اہم دھات ہے جو بنیادی طور پر صنعت میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا جو کرومائٹ ہے نا، یہ آپ کی، یہ زیادہ تر سٹیل میں، جو آپ سٹیل کی چیزیں نہیں ہوتی، سٹیل کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ یوز ہوتی ہے، تو کرومائٹ ظاہر ہے یہ کپڑوں میں بھی نہیں، کمپیوٹر میں بھی نہیں، ظروف برتنوں میں بھی نہیں، بلکہ سٹیل سے جو چیزیں بنی ہوتی ہے نا آپ کی، ان میں یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 17 ہے ہمارے پاس، پاکستان میں پہلی بار قدرتی گیس دریافت ہوئی تھی، یہ بیٹا بلوچستان میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو پہلی بار جو گیس ہمارے پاس دریافت ہوئی ہے، ابھی بھی یعنی زیادہ تر جو گیس ہے نا وہ ہماری بلوچستان سے ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ شمسی توانائی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اوپر والے کوشچن سے آپ نے مس نہیں کرنا، جو ہماری دریائی تھی وہ ناقابل تجدید ہے، اور شمسی توانائی ہے یہ قابل تجدید ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم اس میں تجدید کر سکتے ہیں، نئی نئی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اب سولر سسٹم آ رہا ہے، پھر مزید پلیٹیں آ رہی ہیں، تو یہ قابل تجدید کیا ہے، شمسی توانائی، اس طرح آپ نے اس کو یاد رکھ لینا بیٹا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 19 ہے، صلیبی جنگوں کا بنیادی مقصد قبضہ کرنا تھا۔ اچھا یہ یروشلم نا، جو ان کا یہ یہودی سمجھتے ہیں یہ ہمارا نا جو فلسطین کا علاقہ ہے یروشلم، یہ
جس میں یہ بیت المقدس وغیرہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو اسلیبی جنگ ہے نا جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں رہی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری، اور ہے بھی کیونکہ یہ نبیوں کی زمین کہلاتی ہے. تو اس یروشلم کو وہ بہت ہی زیادہ یعنی پریفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے وہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں بیت المقدس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا قرون وسطیٰ میں لوگوں کے دانت، یہ لوگ نا پتھر کی چکی کی روٹی کھاتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی پتھر پہ جو پیسی ہوئی روٹی ہوتی تھی وہ چکی پہ وہ روٹی کھایا کرتے تھے. ہمارے پاس ہے سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد کی وجہ تھی عرب جہازوں کی حفاظت. ٹھیک ہے. یعنی اب یوں کہہ لیں کہ یہاں آپ نے اگر آپ کے مائنڈ میں پاکستان کا نقشہ ہو تو کراچی والی سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمارا سمندر لگتا ہے، اور پھر لیفٹ سائڈ پہ سعودی عرب ہے. تو سعودی عرب کا سامان جایا کرتا تھا نا، تو وہ سندھ کے جو راجہ دار تھا، ڈاکو تھا، وہ لوٹ لیا کرتا تھا. تو تو ان کی حفاظت کے لیے تو محمد بن قاسم یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے حملہ کیا اور اس طرح سارا. ٹھیک ہے. تو عرب جہازوں کی حفاظت. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس سوال نمبر 22 ہے، اموی خلافت کی سرحدیں تقریباً پھیلی ہوئی تھی. تو یہ ڈی آپشن اس کا صحیح ہے بیٹا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے 9650 کلومیٹر. ٹھیک ہے. اموی خلافت کی سرحد جو ہے وہ کتنی تھی؟ 96,9650 کلومیٹر. ٹھیک ہے. یہ آپ نے برڈ ہے تو آپ نے ظاہر ہے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کتنی سرحد تھی؟ 9650. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 23. سلطنت عثمانیہ میں دو شیر میں نظام کا بنیادی مقصد فراہم کرنا تھا. اچھا جو بیٹا یہ نظام تھا یہ آپ کا فوجی ٹریننگ کے لیے یوز ہوا تھا. ٹھیک ہے. کہ تاکہ فوجیوں کو ٹرین کیا جا سکے. ٹھیک ہے. دو شیر میں نظام، شیر سے فوجی، آپ کچھ اس طرح اس کو ملا کے یاد رکھ لیجیے گا. کوشچن نمبر 24 ہے ہمارے پاس، خلجی خاندانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ تھی، کون سی وجہ تھی جی؟ قدرتی بدعنوانی اور اندرونی تنازعات. اچھا بیٹا جو خلجی خاندان تھا نا وہ آپس میں ہی لڑتا رہتا تھا. مطلب بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے حکومت کے لیے، باپ چچا بھتیجے کو کر رہا ہے، تو اس طرح ان میں رولے جو ہے نا وہ پڑے ہی رہتے تھے. تو بدعنوانی اور اندرونی جو تنازعات ہو رہے تھے نا ان کی وجہ تھی. ٹھیک ہے. پانی پت کی پہلی جنگ لڑی گئی، یہ ہندوستان کا شمالی حصہ تھا. یہاں پہ پانی پت کی جو لڑائی ہے پہلی لڑی گئی تھی. کون سا حصہ؟ شمالی. پانی پت کی لڑائی کہاں پہ لڑی گئی تھی؟ شمالی حصے میں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا، شمالی حصہ تھا جہاں پانی پت کی لڑائی لڑی گئی. جہانگیر کے وفات کے بعد تخت نشین ہونے والا یہ شاہ جہان تھا. جہانگیر کے بعد جیسے ہی جہانگیر کی وفات ہوئی اس کے بعد تخت نشین سے شاہ جہان آپ نے یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے. تخت نشین کون ہوا؟ شاہ جہان. پھر اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، بابر بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا ادب اور شاعری میں. اچھا یہ بابر تھا، ہر وقت اس کے ادیب اور شاعر بیٹھے رہتے تھے اور اس کو شعر سناتے رہتے تھے. تو ایک ادب اور شاعری سے یہ لگاؤ رکھتا تھا بابر. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 28 ہے ہمارے پاس، سمبھاجی کو پھانسی دی گئی. اب یہ اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے والا 1679 میں سمبھاجی 79 سین اور 79 یہ اس طرح 99 ہے، ویسے یہ آپ کو پتا ہوگا، میں بس وہ 79 پڑھ رہا ہوں سین کی وجہ سے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 29 ہے ہمارے پاس، مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے دور حکومت میں درپیش اہم چیلنج تھا. اچھا یہ برطانوی جو انگریز تھے نا یہ یہی مسئلہ کر رہے تھے. یہ نیا انہوں نے وہ آگے بڑھاتے جا رہے تھے، پوری برصغیر کو قبضہ کرتے جا رہے تھے. تو خیر برطانوی نو آبادیاتی توسیع. ٹھیک ہے. تو شیر شاہ سوری اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے بنا مشہور سیاسی رہنما. ٹھیک ہے. مشہور سیاسی رہنما شیر شاہ سوری مشہور سیاسی رہنما بنا. ٹھیک ہے. عقل و سائنس کی ترقی کا دور تھا، روشن خیالی کا دور تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا، یہ برطانیہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. پہلے صنعتی انقلاب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ برطانیہ سے ہوا تھا. اس کا بیٹا سبجیکٹیو پارٹ دیکھ لیں، میں ہر ایم سی کیوز کا دکھا رہا ہوں تاکہ نا اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا رہے کہ ہمارے
اس میں یہ سبجیکٹیو پارٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کیا کریں، ویسے سارے کریں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم کوئی بچہ کوشچن دیکھ رہا ہو چھوڑ رہا ہو، تو ایسے نہ ہو کہ سارے کے سارے ایک ہی ورژن سے چھوڑ دیں اور وہی آ جائیں، تو یہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس ورژن کے سبجیکٹیو ہے۔ اب نیکسٹ آبجیکٹیو کی طرف جاتے ہیں ہم۔ کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، لاکھوں سالوں میں بننے والے میدانی علاقے کہلاتے ہیں، یہ بیٹا انہدامی میدان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے جو سیلاب سے بنے، دریا سے دریائی میدان بنے، تو جو لاکھوں سالوں میں بنتے ہیں یہ انہدامی میدان، ٹھیک ہے؟ لفظ یاد رہے گا، انہدامی میدان۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 2 ہمارا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، دریا اہم ذریعہ ہے کس کا؟ ناقابل تجدید انرجی کا۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ناقابل تجدید، ٹھیک ہے؟ میدان سب سے زیادہ موضوع ہوتے ہیں۔ اچھا جو میدانی علاقے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کا پنجاب ہے، یہ زیادہ تر پنجاب جو ہے نا میدانی علاقہ ہے، تو یہ کاشتکاری کے لیے زیادہ موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 4 ہے، سطح زمین کا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، یہ ہم 3% حصہ یعنی جس کا 71% بنے گا، یعنی تیسرا حصہ، 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ خشکی ہے، تو یہ تقریباً ہمارا 71% جو ہے یہ پانی سے پوری زمین ڈھکی ہوئی ہے۔ پانی کو طبی اور کیمیائی طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے، اس میں فلٹریشن جو ہے یہ اس کے ذریعے، یہ ہمارا پہلا بھی MCQز ریپیٹ ہوا ہے کہ طبی اور کیمیائی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ فلٹریشن کے ذریعے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، بندرگاہ کی وجہ سے ترقی پانے والا، اب آپ نے خود بتانا ہے، بندرگاہ، گاف سے گوادر، یہ اس طرح آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، شاپنگ مالز بازاروں اور کاروبار والی بستی ہے، کاروباری مرکز، ظاہر ہے کاروبار ہے تو اب وہاں دیہاتوں میں تو نہیں شاپنگ مال ہوتے، یہ رہائشی قصبوں میں نہیں ہوتے، صنعتی والوں میں، بلکہ کاروباری مرکز میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، شہری عوامی مقامات میں شامل ہیں، مطلب جو شہریوں کے لیے ہیں اور جہاں عوام جاتی ہے، وہ بھائی پاک اور عجائب گھر ہیں، مطلب جھوپڑیوں میں تو نہیں جائیں گے یا گوداموں میں تو نہیں جائیں گے، تو کون سا ہے جی ہمارا؟ پاک اور عجائب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا کوشچن نمبر 9 ہے، کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا ہدف رکھنے والا زرعی طریقہ، یہ باغبانی زراعت، یہ مطلب باغبانی زراعت کی خصوصیت ہے، تو یہ یاد آپ نے رکھ لینا ہے، کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہدف رکھنے والا زرعی طریقہ کون سا ہے؟ باغبانی، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، باغبانی زراعت۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن نمبر 10 ہے کہ پاکستان میں زراعت سے وابستہ افرادی قوت تقریباً 37% حصہ جو ہے نا وہ ٹوٹلی پیورلی وہ زراعت سے منسلک ہے، ٹھیک ہے؟ 37% حصہ اس سے زراعت سے منسلک ہے، یعنی جو کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس، زمین کی تباہی اور جنگلات کی کٹائی کا اہم سبب ہے، یہ جو ہم شہروں کو نہیں بڑھاتے جا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں جی، وہ پھر اس سوسائٹی کی کٹنگ شروع ہو رہی ہے، اس سوسائٹی کی کٹنگ شروع ہو رہی ہے، تو یہ جو شہروں کی توسیع بڑھاتے جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے زمین کی تباہی ہو رہی ہے اور جنگلات بھی اسی وجہ سے کٹ رہے ہیں۔ بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 12 ہے، زمین کے درجہ حرارت کا توازن برقرار رکھنے والا عنصر ہے۔ اچھا یہ جو آبی چکر ہے نا، پانی مطلب مختلف زمین میں یہ پھیلا ہوا ہے، یہ اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہماری زمین کا درجہ حرارت کا جو توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 13 ہے ہمارے پاس، تنفس کی بیماریوں کی اہم وجہ ہے۔ اچھا دیکھیں، سانس لینا کس آلودگی، ظاہر ہے فضا جو ہے نا وہ صاف نہیں ہوگی، اس میں گرد و غبار ہوگا، تو فضائی آلودگی، سانس لینا کا کیا ہوگا؟ فضائی آلودگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے ہمارے پاس، قابل استعمال اور ماحول دوست اشیاء تیار کرنے کا عمل کہلاتا ہے، یہ دوبارہ ری یوز، ٹھیک ہے؟ وہ 3R نہیں ہے، ریڈیوز، ری یوز اور ایک تھا ری سائیکل، تو ری یوز دوبارہ استعمال کرنے کا، چیزوں کو دیکھیں آپ نے بوتل پھینکی ہے نا، اب وہ ماحول کو گندا کر رہی ہے، اب جو پلاسٹک کی بوتل پیتے ہیں، اب اسی بوتل کو اگر آپ دوبارہ سے کوئی نئی چیز اس کی بنا دیتے ہیں تو وہ ایک ماحول دوست آپ کا انوائرمنٹ ہوگا، ماحول ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب کوشچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس، تانبے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اچھا بیٹا میں آپ کو بتا دوں، گیس جتنی بھی معدنیات ہے نا ہماری، یہ زیادہ تر آپ کو بلوچستان سے مل رہی ہے، زیادہ مطلب تانبے کے بھی ذخائر ہیں، گیس کے بھی ذخائر ہیں، یہ زیادہ تر ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ بلوچستان سے، ٹھیک ہے؟
اچھا کانکنی کا مطلب ہے، کانکنی کیا ہوتا ہے بھئی؟ زمین سے معدنیات نکالنا، معدنیات بنائے تو نہیں جا سکتے، نکالنا، یعنی یہ جو کوئلہ نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، گیسیں، اس کو کانکنی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 17، اونچے کھمبوں پر نصب بلیڈ پنکھے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہوا کی توانائی، اگر آپ کی بک پہ کتاب کا وہ تصویر یاد ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحرا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ بڑے بڑے کھمبے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے وہ پنکھے لگے ہوئے، پنکھے ٹائپ، تو وہ ہوا کی توانائی، یعنی ہوا سے وہ بجلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پنکھوں سے ہوا، یاد رکھ لینا آپ نے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس 18واں ہے، ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا جو سستی بجلی پیدا کرنے کا سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے وہ شمسی توانائی ہے، مطلب ہر ایک میں پیسہ لگتا ہے۔ اب سولر پلیٹیں ہیں نا، اب دیکھیں آپ پلیٹیں خریدتے ہو، یہ تو ایک ٹائم کی آپ کا خرچ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی خرچ نہیں ہوتا، جبکہ ان تینوں میں مثلا اگر آپ کوئلے سے بجلی بنا رہے ہو تو آپ کو ڈیلی کوئلہ جلانا پڑے گا، ہوا میں بھی کم خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو خرچہ کرنا، لیکن شمسی یہ جو سولر پلیٹیں ہیں نا، یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے آپ کا دوبارہ خرچ نہیں ہوتا، سب سے سستی بہرحال آپ کا سولر یا شمسی توانائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منگول سلطنت کی بنیاد چنگیز خان نے، اچھا یہ 1206 میں رکھی تھی جی، منگول جو تھا نا چنگیز خان، یہ 1206 میں اس نے اپنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر ہمارا 20 ہے کہ قرون وسطیٰ کی خواتین کی لمبی سکرٹ کہلاتی تھی، یہ بیٹا جامہ کہلاتی تھی، وہ جو پہنتے تھے لمبی سکرٹ، لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے، ان کو ہم کیا بولتے تھے؟ جامہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا کوشچن نمبر 21 ہے، برصغیر کے مقامی لوگوں کی اسلام سے متاثر ہونے کی وجہ تھی۔ اچھا نا جو برصغیر کے لوگ تھے نا، جب یہ محمد بن قاسم آیا تو وہ سب سے برابری کا سلوک کرتے تھے نا، تو مساوات اس کا صحیح آنسر ہے کہ وہ سب سے برابری، ایک جیسا سلوک کرتے تھے، تو اس لیے وہ اس سے متاثر ہوئے تھے اور پھر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن ہے ہمارے پاس، عباسی خاندان کا اہم کارنامہ تھا، یہ انہوں نے نا یونانی اور رومن متن کا ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کا عباسی خاندان کا سب سے بڑا کارنامہ یونانی اور رومن متن کا ترجمہ۔ اس کے بعد بیٹا 23 ہے، کوشچن نمبر 23 یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سلطنت عثمانیہ میں 2 شیر میں نظام، شیر سے کیا یاد ہے؟ فوجی ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 24 ہے، خلجی خاندان کا دوسرا حکمران۔ اچھا خلجی خاندان کا نا دوسرا حکمران جلال الدین تھا، ٹھیک ہے، خلجی خاندان کا دوسرا حکمران کون تھا؟ جلال الدین۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن نمبر 25 ہے، بابر کے برصغیر پر حملہ کرنے کی بنیادی وجہ تھی، ظاہر ہے وہ اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا، اپنی وہ یہ بابر میں بتا دوں یہ چنگیز خانی کا آگے نسل تھی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 26 ہے ہمارے پاس، تاج محل، لال قلعہ، شالیمار باغ لاہور، یہ میں نے سبجیکٹیو میں بھی بتایا کہ جتنی کنسٹرکشن یہ تاج محل ہے یہ شاہ جہان نے بنائی تھی، یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا، اسے تعمیر کا بہت زیادہ شوق تھا، تو جتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں، تاج محل ہو گیا یا یہ لال قلعے، یہ سارے کس نے بنائے تھے؟ شاہ جہان نے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن نمبر 27 ہے، خان واہ کی جنگ میں راجپوت شہزادوں کی قیادت کی۔ اچھا دیکھیں راجپوت رانے ہوتے ہیں نا، تو رانا سانگا نے کی تھی، رانا سے یاد رکھ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اب میں دیکھتا ہوں کوئی وہاں میرے پاس اسٹیٹ تو آ جاتی ہیں، آدھوں نے وہ سبسکرائب کرنا ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو بیٹا سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمیں ایک حوصلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ایک ایک MCQs تمام کے تمام ورژن کا، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل پہ اس طرح آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ نے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمارے حوصلے کے لیے آپ نے ایک تھینکس کا کمنٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمبھاجی کا سوتیلا بھائی تھا، یہ بیٹا راجہ رام تھا، ٹھیک ہے، سمبھاجی کا سوتیلا بھائی کون تھا؟ راجہ رام، یہ بھی آپ نے لفظ اب یاد ہی رکھنا ہے، تو کون تھا؟ راجہ رام۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن 29 ہمارے پاس، برصغیر پر انگریزوں کی قبضے کی بنیادی وجہ تھی۔ اچھا وہ شروع میں تو تجارت کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، بنیادی وجہ کیا تھی؟ تجارت، وہ آئے تو تجارت کے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 30 ہے ہمارے پاس،
شیر شاہ سوری نے کلنجر کے قلعے پر حملہ کیا ہے، یہ 1545 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کلنجر پر کب حملہ کیا شیر شاہ سوری نے؟ 1545، شیر شاہ سوری کا حملہ 1545۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن 31 ہے ہمارے پاس، جون کو بیٹ دریافت کے لیے جانے جاتے تھے۔ اچھا، بیٹ دریافت کے لیے، یہ کینیڈا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 32 ہے، صنعتی انقلاب کی بڑی وجہ۔ اچھا، جو صنعتی انقلاب کی بڑی وجہ بنی کہ سرمایہ داری نظام اس وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو پھر جناب یہ صنعت بنی اور پھر تھوڑا سا یہ چیزیں ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سبجیکٹیو میں آپ کو اس ورژن کا دکھا دیتا ہوں بیٹا، یہ میں بار بار ایکسپلین میں نے حالانکہ ان سارے کے سارے ورژن میں سے سبجیکٹیو نکال کے، کسی نے نہیں سنی تو وہ سن لیں، میں نے سارے ایکسپلین کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک بار ان کو دکھا دیتا ہوتا ہوں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ شاید ہمارا یہ پیپر آ جائے یا اس سے پہلے جو ہم نے کیا یہ پیپر آ جائے، تو کٹھا اتنے سارے اگر 2-4 کوسچن چھوڑ دو لیکن کٹھے نہ چھوڑ دینا، مطلب خدا نہ خواستہ یہ سارے ہی چھوڑ دو تو اللہ نہ کرے تو یہ سارا یہی آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ چیز اس کو دیکھ لینی ہے جی بیٹا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورژن ہے، کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، پاکستان کی ساحلی پٹی کی کل لمبائی کتنی تھی؟ یہ بیٹا یاد رکھنا ہے 1058، ٹھیک ہے، 1058 تھی ساحلی پٹی کتنی ہے؟ 1058۔ پیچ و خم دریا کے راستے میں پائے جانے والے عام زمینی خد و خال ہیں، یہ مڈل کورس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ؟ پیچ و خم مڈل کورس میں۔ سب سے بلند قدرتی زمینی خد و خال ہیں، پہاڑ ہے نا، مطلب اگر قدرتی طور پہ کوئی چیز بلند پائی جاتی تو پہاڑ ہے۔ سطح زمین کا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے 71%، یہ پہلے والا ریپیٹ ہوا ہے۔ پانی صاف کرنے کا سب سے سستا طریقہ، بھائی گھر میں اس کو ابال لو، پانی صاف ہو جائے گا، تو یہ سب سے سستا طریقہ ہے۔ آباد کاری کی قسم میں مرکزی کاروباری مراکز ہیں، یہ ریڈیل بستی میں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کافی ساری بستیوں میں ڈیوائیڈ ہے نا، یہ آپ نے اس کی ٹائپ پڑھی ہوں گی، ریڈیل بستی ہے، منتشر بستی ہے، کمپیکٹ ہے، تو جو آباد کاری جو ہے یہ کیا ہے؟ ریڈیل بستی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاپنگ مالز بازار اور کاروباری مرکز، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، نام سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ شہری عوامی مقامات میں شامل ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پارک اور عجائب گھر، یہ شہری اور عوامی ہیں، عام لوگ جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، زراعت کا دوسرا نام ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، ہسبینڈری ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں زراعت سے وابستہ افرادی قوت ہے، یہ 37% ہے بیٹا، ٹھیک ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ زمین کی تباہی اور جنگلات کی کٹائی کا اہم سبب ہے، یہ جو ہم شہروں کو بڑھا رہے ہیں، توسیع کر رہے ہیں، یہ اس کا اہم سبب ہے۔ زمین کے درجہ حرارت کا توازن برقرار رکھنے والا عنصر ہے، یہ جو آبی چکر ہے، پانی جو دریا پھیلے ہوئے یہ۔ ماحولیاتی تبدیلی کی اہم وجہ ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے کیونکہ جلنے سے پیدا ہوتی ہے، یہی خراب کر رہی ہے ماحول کو۔ قابل استعمال اور ماحول دوست اشیاء تیار کرنے کا عمل کہلاتا ہے دوبارہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے ہمارے پاس، معدنیات کی اہم اقسام کی تعداد ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس ڈی آپشن اس کا، یعنی 4 ہیں جو مطلب اس کی اقسام ہیں معدنیات کی، ٹھیک ہے۔ کرومائٹ ایک اہم دھات ہے جو بنیادی طور پر صنعت میں استعمال ہوتی ہے، یہ سٹیل کی صنعت میں، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کرومائٹ کہاں یوز ہوتی ہے؟ سٹیل کی صنعت میں۔ وارسک، ہاں یہ دریائے کابل ہے، جو یہ دریائے کابل پہ بنایا ہے ہم نے وارسک ڈیم، ٹھیک ہے۔ وارسک ڈیم کہاں پہ ہے؟ دریائے کابل میں۔ سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی توانائی، نام سے پتہ چل رہا ہے شمسی توانائی، یہ جو سولر پلیٹیں آپ کے گھر لگی ہوتی ہیں، یہ ہمارا ہو گیا اس کا آنسر، ٹھیک ہے۔ چارلیمن یہ پہلا، یہ فرانسیسی تھا، ٹھیک ہے، یہ انقلاب جو لے کے آیا تھا چارلیمن، رہنما فرانسیسی سلطنت کا رہنما تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 20، قرون وسطیٰ میں لوگوں کے دانت تیزی سے گرنے کی وجہ تھی، کیوں تیزی سے گر رہے تھے؟ کیونکہ وہ پتھر کی چکی کی روٹی، یعنی جو پتھر پہ چکی ہوتی تھی نا، اس پہ جو آٹا پیسا ہوتا تھا، ان کی روٹی یہ کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دانت جو ہے وہ تیزی سے گرتے تھے، جلدی گرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 21 ہے، سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد کی وجہ بنی ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا، عرب جہازوں کی حفاظت تھی۔ پھر امویوں نے سلطنت کی معیشت کو مضبوط کر کے متعارف کروایا، پہلے سونے کے سکے چلتے تھے، انہوں نے عام سکے بنائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عظیم سلجوقی سلطنت کا دوسرا حکمران، یہ الپ ارسلان، یہ بہت مشہور حکمران ہے، الپ ارسلان، ٹھیک ہے۔ سلجوقی سلطنت کا کون تھا؟ الپ ارسلان۔ خلجی خاندان کے زوال کی ایک بنیادی وجہ تھی
ان کے اندر بنیاد ایک تو کرپشن تھی، بدعنوانی تھی، اور اندرونی لڑائی جھگڑے بھی وہاں چلتے رہتے تھے۔ بابر کے برصغیر پر حملہ کرنے کی وجہ تھی، بابر نے کیوں کیا؟ اپنی سلطنت بنانا چاہتا۔ مغل دور میں ثقافت اور فن تعمیر، فن کا عروج منسوب ہے۔ میں نے پہلے بتایا نا، یہ شاہ جہاں کو نا تعمیر کرنے کا اور یہ چیزیں بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، بابر بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، یہ ادب اور شاعری میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہے شیوا جی نے کرناٹک پر حکومت کی۔ بیٹا اس نے 6 سال جو ہے نا، شیوا سے 6 اس طرح کچھ یاد رکھ لینا، کیونکہ اب ڈیٹ تو ہمیں یاد رکھنی ہے نا۔ 29 ہے، برصغیر پر انگریزوں کے قبضے کی بنیادی، وہ تجارت کرنے آئے تھے لیکن پھر وہ قبضہ ہی کر لیا، تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ تجارت۔ پھر یہ دیکھیں دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے، شیر شاہ سوری نے کلنجر کے قلعہ پر حملہ کیا، 1545 میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کب کیا؟ 1545 میں۔ اس کے بعد بیٹا کولمبس نے امریکہ دریافت کیا 1492، یہ 1492 کو اس نے امریکہ دریافت کیا، کب؟ 1492۔ صنعتی انقلاب کے دوران پیداواری نظام کی جدید کاری کو ہوا دی گئی۔ اچھا دیکھیں یہ جدید کاری کو ہوا کب دی گئی؟ کوئلے اور لوہے سے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کوئلہ اور لوہے کو استعمال کیا اور وہ صنعتی انقلاب آیا۔ یعنی پہلے تو یہ کوئی یوز ہی نہیں کرتا تھا، لوہا کا بنانے کا نہیں پتہ تھا یا کوئلے کو یوز کرنا نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا اس کا آبجیکٹیو ختم ہو گیا۔ اب میں اس کے سبجیکٹیو دکھا دیتا ہوں اس ورژن کے، اب اس میں یہ سبجیکٹیو کے کوشچن آئے ہوئے ہیں، تو ٹو میک شور بیٹا ان میں اکثر ویسے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ شور کریں کہ ہاں جی ہمارا یہ والا سوال ڈن ہو گیا۔ اگر جس کا نہیں ہوا وہ سبجیکٹیو پارٹ ضرور کرے، میں نے اس میں ہر سارے سبجیکٹیو سمجھائے ہیں، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ورژن ہے، کوشچن نمبر 1 ہے، لاکھوں سالوں میں بننے والی میدانی علاقے کہلاتے ہیں انہدامی، یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ پیچ و خم کے راستے میں پائے جانے والے عام زمینی خدخال کہاں ہوتے ہیں؟ مڈل کورس میں۔ زرخیز مٹی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاشتکاری کے لیے سب سے زیادہ موزوں میدان ہے یہ دریائی میدان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت بڑے پیمانے پر آپ کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ دریائی میدان۔ پاکستان میں زراعت کے لیے پانی کا بڑا ذریعہ ہے، یہ نہری نظام ہمارا پاکستان کا پہلے بھی دنیا میں بھی بڑا نظام ہے۔ پانی کو طبعی اور کیمیائی طریقے سے صاف کیا جاتا ہے، یہ فلٹریشن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ بندرگاہ کی وجہ سے ترقی پانے والا شہر ہے گاہ گوادر۔ شاپنگ مال اور بازار اور کاروبار والی بستیاں کا کاروباری مرکز میں ہوتی ہیں۔ شہری اور عوامی مقامات میں پارک اور عجائب گھر شامل، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں۔ کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا ہدف رکھنے والا زرعی طریقہ باغبانی زراعت۔ پاکستان کی صنعتی ترقی میں سب سے زیادہ کردار ہے زراعت کا، سب سے زیادہ کردار ہے۔ زراعت کی تباہی اور جنگلات کی کٹائی، یہ شہری توسیع جو شہروں کو بڑھا رہے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کم از کم کتنا عرصہ درکار ہے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا 25 سے 35 سال لگیں گے اگر تبدیلی خود آئی بھی تو۔ تنفس کی بیماری کی اہم وجہ ہے کہ فضا میں یہ آلودگی ہوتی ہے، یہ سانس لینے کی بیماری تنفس کی بیماری کی وجہ ہے۔ قابل استعمال اور ماحول دوست اشیاء تیار کرنے کا عمل، یہ کہہ رہا ہے دوبارہ استعمال کرنا، ری یوز کرنا۔ معدنیات کی اہم اقسام ہیں، یہ 4 اقسام ہیں۔ کانکونی کا مطلب ہے زمین سے معدنیات نکالنا۔ شمسی توانائی کے نظام کا بنیادی جزو ہے۔ اب یہ سولر جو انرجی ہے یہ سولر سیل سے ہی بنے گی نا، سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی توانائی کہلاتی ہے شمسی توانائی۔ منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، یہ بیٹا چنگیز خان نے رکھی تھی۔ پہلی تعلیمی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئی ہے قرون وسطیٰ میں، قرون وسطیٰ، ٹھیک ہے۔ عرب رہنما کی قیادت میں سندھ فتح کیا کس نے؟ محمد بن قاسم رہنما تھا عرب کا، اس نے سندھ فتح کیا۔ امویوں نے سلطنت کی معیشت کو مضبوط کر کے متعارف کرایا عام سکوں کو، یعنی پہلے سونے کے سکے ہوتے تھے پھر یہ عام سکے بنے۔ سلطنت عثمانیہ میں 2 شیرمے کا نظام، 2 شیر سے فوجی ٹریننگ۔ آخری خلجی حکمران تھا، اچھا آخری تو مبارک شاہ تھا، بھائی مبارک ہو، آخری تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو توپوں کے ذریعے پروجیکٹائل فائر کرنے کا ظہیر الدین بابر نے، یہ اس نے توپوں کا اور وہ پروجیکٹائل فائر یعنی یہ ظہیر الدین بابر نے شروع کیا۔ تاج محل، لال قلعہ، شالیمار باغ لاہور، یہ سارے شاہ جہاں نے بنائے تھے جی۔ مغل شہنشاہ بابر کا انتقال، یہ بیٹا 1530 یعنی 1530 میں یہ انتقال کر گئے تھے۔ شیوا جی نے کرناٹک پر حکومت کی
6 سال، شیواجی 6 سال۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے دور حکومت میں درپیش اہم چیلنج کیا تھا؟ وہ جو انگریز تھے، برطانوی نوآبادیاتی توسیع تھی۔ شیر شاہ سوری اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے بنا بر صغیر کا حکمران، پہلا نہیں، بر صغیر کا حکمران۔ شیر شاہ سوری اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے بنا بر صغیر کا حکمران۔ گلیلیو گلیلی ایک مشہور فلکیات دان، فلسفی اور ریاضی دان تھا۔ یہ بیٹا اطالوی تھا، ٹھیک ہے، اطالوی لفظ یاد رکھنا ہے۔ صنعتی انقلاب کے دوران پیداواری نظام کی جدید کاری کو ہوا دی گئی کوئلے اور لوہے سے، ٹھیک ہے، کوئلہ اور لوہے کے ذریعے۔ اب اس کا سبجیکٹیو پارٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ والا اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورژن ہے، اس کا کوسچن نمبر 1 ہے، میدان وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہموار زمین پر، ٹھیک ہے، مطلب میدان زیادہ تر ہموار زمین پہ، دریا اونچائی سے کم بلندی کی طرف بہتے ہیں۔ یہ کشش ثقل کی وجہ سے، ہر چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، کس وجہ سے؟ کشش ثقل کی وجہ سے۔ سب سے بلند قدرتی زمینی خدوخال ہے، یہ پہلے بھی بات کر چکے، پہاڑ جو ہیں وہ سب سے بلند ہیں۔ پاکستان میں زراعت کے لیے پانی کا بڑا ذریعہ ہے، نہری نظام ہے۔ پانی صاف کرنے کا مؤثر ترین اور سستا ترین ابالنا، یعنی آپ ابال لو۔ بندرگاہ کی وجہ سے ترقی، گاف سے گوادر، پہلے ہم نے کہا ہے۔ حکومتی دفاتر اور محکمے واقع ہیں انتظامی مراکز میں، ٹھیک ہے۔ قصبہ ایک شہری علاقہ ہے جو بڑا ہوتا ہے، گاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ قصبہ یہی ہوتا ہے نا، پہلے گاؤں پھر قصبہ اور پھر شہر، ٹھیک ہے۔ کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا جو ہدف والا طریقہ ہے باغبانی زراعت۔ پاکستان میں زراعت سے وابستہ افراد کی قوت ہے 37%، یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ زمین کی تباہی اور جنگلات کی کٹائی کا اہم سبب ہے شہری توسیع۔ ماحول کی حالت کا طویل اگر مدتی ہے تو آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور قلیل ہے، کم ہے تو موسم ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں کی مثالیں ہیں، اچھا بیٹا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین، یہ دونوں گرین ہاؤس گیس ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین۔ اوزون کی تہہ کو ختم کرنے والے، یہ اوزون کو جو ختم کر رہے ہیں نا، یہ نائٹرس آکسائڈ اور کلورو فلورو کاربن، خاص طور پہ CCl4 ہوتا ہے، یہ کلورو فلورو کاربن، یہ فریجوں سے اور گاڑیوں سے یہ نکلتی ہے، یہ ضائع کر رہی ہے اوزون کو۔ زمین سے قیمتی معدنیات اور دیگر مواد نکالنے کا یہ عمل کانکونی، پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار شروع ہوئی بیٹا، یہ 1957 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ایوب خان کا دور تھا، 1857 میں جنگ آزادی اور 1957 میں خام لوہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں پہلی بار قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جتنی بھی معدنیات ہیں یہ بلوچستان سے دریافت ہو رہی ہیں۔ ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں کہاں سے؟ یہ جو شمسی توانائی سے، یہ سب سے سستا طریقہ ہے۔ منگول سلطنت کی بنیاد رکھی چنگیز خان نے۔ اب دیکھیں بیٹا، یاد ہونا شروع ہو گئے ہیں نا یہ چیزیں ساری، تو میں نے آپ کو شروع میں یہی کہا تھا کہ جیسے ہی آپ اینڈ پہ جاؤ گے چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرون وسطیٰ میں لوگوں کے دانت تیزی سے گرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ پتھر کی چکی کی روٹی کھاتے تھے۔ عرب رہنما کی قیادت میں سندھ فتح کیا، کس نے فتح کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ عباسی خاندان کا اہم کارنامہ کیا تھا؟ وہ یونانی اور رومن متن کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں 2 شیر فوجی، یاد رکھنا۔ خلجی خاندان کا دوسرا حکمران جلال الدین تھا۔ دوسرا حکمران کون تھا؟ جلال الدین۔ پانی پت کی پہلی جنگ لڑی گئی ہندوستان کے شمالی حصے میں، کس حصے میں؟ شمالی حصے میں۔ مغل دور میں ثقافت اور فن تعمیر کا عروج منسوب ہے، یہ جو تعمیر ہے یہ شاہجہاں زیادہ شوق تھا اسے۔ بابر نے ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر، جب وہ 12 سال کا تھا نا تبھی اس کا گورنر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بدخشاں کا 12، بے سے بدخشاں اور بے سے 12۔ سمبھاوی کا سوتیلا بھائی راجہ رام تھا۔ سمبھاوی کا سوتیلا بھائی کون تھا؟ راجہ رام۔ 1919 میں برطانوی ایسٹ کمپنیاں کا گورنر ڈھانچہ تھا، دوہرا نظام تھا، آدھوں کے لیے اور اصول، آدھوں مسلمانوں کے لیے اور اصول، دوہرا نظام۔ شیر شاہ سوری کی زیادہ تر پالیسیاں تھیں عام لوگوں کے لیے، وہ عام لوگوں کے لیے بہت کام کرتا تھا۔ جون کو بیٹ دریافت کے لیے جانے جاتے تھے کینیڈا کی، ٹھیک ہے۔ صنعتی انقلاب کی بڑی وجہ تھی سرمایہ دارانہ نظام، یہ بیٹا اس کا سبجیکٹیو بھی دیکھ لیں، یہ میں تھوڑا سا اس کو کم کر دیتا ہوں، یہ ہمارا سبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ورژن ہے ہمارا، اور اس کے کوسچن نمبر 1 ہے، پاکستان کی ساحل کی پٹی کی کل لمبائی، اب آپ خود بتائیں، ہم نے شروع میں کیا تھا، یہ کیا تھا؟ 1058، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دریا اونچائی سے کم بلندی کی طرف بہتے ہیں، یہ کشش ثقل کی وجہ سے بہتے ہیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹا نہ کر لیں، بہت بڑا ہو گیا یار۔ زرخیز مٹی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاشتکاری کے لیے سب سے زیادہ موزوں میدان دریائی میدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
زمین پر تازہ پانی کے سب سے بڑے قدرتی ذخائر، یہ جو برفانی ٹوپیاں اور گلیشیئر، مطلب یہ برفوں کے پہاڑوں پہ نہیں تودے جمع ہوتے برفوں کے، اور گلیشیئرز یہ پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پانی کو طبی اور کیمیائی طریقے سے صاف کیا جاتا ہے بیٹا، یہ فلٹریشن ہے۔ دریائے سڑک کے ساتھ واقع بستی، لکیری بستی اس کو بولتے ہیں، ایک لکیر میں، دریا کے سڑک کے ساتھ یہ لکیر میں ہی ہوتی ہے، ایک لائن میں ہوتی ہے لکیری بستی۔ شہروں میں تفریح عوام جگہ پارک کیے جہاں وہ تفریح کر سکتے ہیں، شہری عوامی جگہ پارک اور عجائب گھر ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ زراعت کا دوسرا نام یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، ہسبینڈری ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں دیگر شعبوں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے نا اس کا حصہ ہے زراعت کا، اور یہ کتنا ہے 22.9، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ مویشی پالنے سے خارج ہونے والی بنیادی گرین ہاؤس گیس ہے یہ بیٹا میتھین ہے، مویشی سے میتھین آپ نے یاد رکھنا ہے، میتھین زیادہ نکالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماحول کی حالت کا طویل مدتی ہے تو آب و ہوا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی اہم وجہ کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اوزون کی تہ کو ختم کرنے والے عوامل کون سے ہیں جی؟ نائٹرس آکسائڈ اور کلورو فلورو کاربن۔ معدنیات کی اہم قسم کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کرومائٹ کی ایک اہم دھات ہے جو بنیادی طور پر صنعت میں استعمال ہوتی ہے، اسٹیل کی صنعت میں یوز ہوتی ہے۔ شمسی توانائی کے نظام کو بنیادی جزو ہے، سولر سیل ہیں، ظاہر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قابل تجدید توانائی ہے، شمسی توانائی۔ منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی یہ چنگیز خان نے رکھی تھی۔ قرون وسطیٰ میں لوگوں کے دانت تیزی سے گرنے کی وجہ کیا تھی؟ پتھر کی چکی کی روٹی کھاتے تھے۔ بر صغیر کے مقامی لوگوں کی اسلام سے متاثر ہونے کی وجہ مساوات تھی، برابری تھی۔ عباسی خاندان کا اہم یونانی اور رومن متن کا ترجمہ تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کا دوسرا حکمران کون تھا؟ الپ ارسلان تھا۔ خلجی خاندانوں کا دوسرا حکمران کون تھا؟ جلال الدین تھا۔ پانی پت کی پہلی جنگ لڑی گئی ہندوستان کے شمالی حصے میں۔ شالامار باغ کس نے؟ شاہ جہان نے۔ خانوا کی جنگ میں راجپوت تو رانا سانگا رانے ہوتے ہیں۔ شیواجی نے کرناٹک 6 مغل بادشاہ اور بہادر شاہ ظفر کو اپنے دور حکومت میں درپیش اہم یہ انگریز تھے، برطانوی نوبیاتی توسیع۔ شیر شاہ سوری نے حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کے بعد یہ ان دنوں ہمایوں حکومت کرتا تھا تو شیر شاہ نے اس کے خلاف کارروائی کی۔ عقل و سائنسی ترقی کا دور تھا، یہ روشن خیالی کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صنعتی انقلاب کے دوران پیداواری نظام کی جدید کاری کو ہوا دی گئی، یہ کوئلے اور لوہے سے۔ اس کے بعد بیٹا یہ سبجیکٹیو دیکھ لیں آپ اس کا، تھوڑی سی یہ نیکسٹ ایم سی کیوز ہیں۔ اچھا بیٹا ان میں یہ ہے کہ نا مطلب یہ ہم نے تقریباً سارے کر لیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں نا کوئی ایک آدھ ایسا تھا جو ہم نے نہیں کیا تھا، تو پھر میں نے ان کو مارک کر کے نا میں اس کو اسکرول کر دوں گا تاکہ آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ تقریباً وہی ہیں جو ہم نے کر لیے ہیں، لیکن ایک آدھ ایسا ہے جیسے نا یہ والا ہم نے کویشچن نمبر 6 نہیں کیا تھا کہ جو سب سے چھوٹی اکائی کون سی ہے، تو بستی ہے۔ یہ میں نے پھر اس میں نا بس اس کو زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگایا، بس اس کو سمجھا مارک کر دیا۔ اب دوسرے میں دیکھیں باقی تقریباً آپ دیکھیں وہی ہیں جو آپ نے کر لی، آپ پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اب مثلاً یہ والا ہم نے نہیں کیا تھا، یہ والا کہ اموی خلافت جو ہے وہ کب تک رہی؟ 661 سے 750 عیسوی تک رہی۔ تو یہ اسی باقی تقریباً سارے کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اب نیکسٹ والا ہے نا، اب اس میں ہم نے کون سا نہیں کیا، دیکھیں آپ پڑھتے جائیں تو سارے آپ نے کیے ہوئے ہیں، دیکھیں اس میں آپ نے کون سا نہیں کیا ہوا۔ بستی کی سب سے چھوٹی اکائی بستی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کیا تھا اس میں۔ تو باقی تو میرے خیال میں سارے ہی کر لیے ہیں، ہاں۔ اس کے بعد دیکھیں گرین ہاؤس گیسوں کی یہ بھی کر لیا ہے، اوزون کی یہ بھی کر لیا ہے۔ مطلب آپ پڑھ کے دیکھیں نا تو آپ کو اس میں کون سا نیا ہے، اس میں یہی نیا ہے میرے خیال میں، وہی جو ہم نے بھی کر لی ہے کہ اموی خلافت 661 سے 750 تک۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں اس میں کون سا نیا ہے۔ اب دیکھیں سلجوقی سلطنت نے سیاسی تسلط قائم کیا تھا عباسی حکومت پہ، یہ نہیں کیا تھا، باقی ہم نے کر لیے تھے، ہے نا۔ باقی دیکھیں بدو یہ بھی کر لیا ہے، ہاں اب یہ بھی نہیں کیا، سعیر الدین بابر کا تعلق تھا فرغانہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نا کوئی بھی آپ کا نا ایم سی کیوز غلط ہو نا، تو اس لیے میں نے سارے مطلب جتنے بھی ورژن تھے ان کے کر دیے بیٹا آپ کو۔ اب ویڈیو کو آپ نے جاتے ہوئے لائک ضرور کرنا ہے، اور چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پہ محنت دیکھیں میں نے کتنی 32 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور ورژن دیکھیں کتنے، کوئی 200-250 ایم سی کیوز میں نے آپ کو بول کے بتائے ہیں، اور وہ بھی روزے میں، پھر بھی آپ لائک اور کمنٹ نہ کرو تو پھر آپ کی مرضی ہے بیٹا۔ اچھا یہ دوہرا نظام والا یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ تقریباً ہم نے سارا کر لیا تھا نا۔ اب اس میں دیکھیں کون سا نیا ہے،
یہ کاربن والا بھی ہو گیا تھا، اوزون کا بھی، بلوچستان اسٹیل، کانکنی کی اقسام میرے خیال میں نہیں ہوئی تھی کہ یہ 5 اقسام ہیں کانکنی کی، ہے نا؟ باقی تقریباً سارا ہمارا ہو گیا، نہیں یہ بھی نہیں ہوا، یہ 20واں اور 22واں۔ قرون وسطیٰ کے بیشتر منصفین کا بنیادی پیشہ کیا ہوتا تھا؟ راہبی اور پادری، وہ پادری ہوتے تھے زیادہ تر۔ اور پھر جو اموی خلافت کی سرحد تھی وہ 9650 کلومیٹر تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، اس میں ہاں سلطنت عثمانیہ کا کیا دور تھا؟ 600، یہ نہیں ہم نے کیا ہوا تھا پہلے۔ باقی تو تقریباً ہاں یہ بھی نہیں کیا۔ مرہٹوں کا علاقہ کون سا تھا؟ میم سے مرہٹے اور مہاشڑ جو بھی مہاراشڑ، ٹھیک ہے۔ برطانوی یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہاں یہ ہو گئے تھے، بس وہ 2 ہی یہ ڈفرینٹ تھے۔ اس کے بعد اس میں دیکھیں ہم نے کون سا نہیں کیا ہوا، کوئی نہ کوئی، ہاں ابھی ایک یہ ہے، دریا کے زیریں راستے کی خصوصیات ہے کہ یہ ڈیلٹا اور کھاڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تو تقریباً ہمارا سارا وہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ میں دیکھیں، ہاں درآمدات اور برآمدات کے لیے استعمال ہونے والی جگہ بندرگاہ ہے، جہاں ہم دوسرے ملکوں سے چیز منگوا اور بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کیا۔ قصبوں اور شہروں کے درمیانی ایک فرق ان کی آبادی کا حجم ہے، جتنی بڑی آبادی اسی لحاظ سے وہ شہر یا قصبہ کہلائے گا۔ باقی تو میرے خیال میں یہ بھی نہیں کیا۔ خود کفیل اور زراعت کے درمیان بنیادی فرق ہے مارکیٹ سے واقفیت، یہ فرق ہے جی۔ باقی تو میرے خیال میں ہم نے سارے کر لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں دیکھیں ڈھونڈے جی کون سا ہم نے نہیں کیا، یہ بھی کر لیا۔ ہاں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیس خارج کرنے والا ملک کون سا ہے؟ چین ہے، ٹھیک ہے۔ خام لوہے والا بھی کر لیا ہے، بلوچستان والا بھی کر لیا ہے، 5 یہ بھی کر لیا جی۔ اس کے بعد بیٹا دیکھیں یہ ہم نے یہ بھی کر لیا، جلال الدین والا بھی کر لیا، یہ بھی ہو گیا، شاہجہان والا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، بس یہی تھا یہ مرہٹوں کا علاقہ مہاراشٹر، ٹھیک ہے۔ یہ آخری ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا ٹوٹل ہو جائے گا۔ دیکھیں بیٹا کتنی محنت سے میں نے تیار کیے ہیں، ایک MCQs نکالا ہے آپ کا، اب کوئی بھی انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، بس آپ نے ویڈیو کو دوبارہ سن لینا ہے سپیڈ سے، صبح جانے سے پہلے 2 دفعہ ویڈیو سنیں گے، پکے MCQs انشاءاللہ۔ اور یہ بھی فرانسیسی والا بھی سن لیا، ان کا بھی پیشہ بھی یہ بھی ہو گیا۔ ہاں اموی خلافت نے یہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ پہلے کر لیا کہ کتنی خلافت تھی؟ 661 750، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اللہ کرے آپ جتنی آپ نے محنت کی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے آپ کا پیپر بھی بہت اچھا اور آپ کے پورے مارکس آئیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔